अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे माशरे में लोग गुस्सा बहुत करते हैं। छोटे छोटे असबाब लेकिन गहरे असरात। गुस्सा इंसान के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से छुटकारा हासिल करने के लिए एक बहुत ही आसान कलमा बताया, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बायोलॉजिकली समझ लेते हैं कि गुस्सा क्या है। गुस्सा एक स्टेट ऑफ माइंड है, और जब बंदा गुस्से की हालत में होता है, यानी एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होता है, तो फिर उसका बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं बल्कि नॉर्मल से डिफरेंट होता है। ये एक्शन या बिहेवियर अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है, अपने ख्यालात या अपने मकतब फ़िक्र की हिफाजत के लिए हो सकता है, अपने माली अखलाकी मनसबी मफादात की हिफाजत के लिए हो सकता है। इससे किसी दूसरे को नुकसान भी पहुंच सकता है। बाज़ सूरतों में गुस्से की हालत में एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बाज़ सूरतों में गुस्से की हालत में एक्शन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक्शन करने या ना करने का इन्हिसार हालात की नौयत पे है, जिसका मैं आगे चल के ज़िक्र करूँगा। पहले गुस्सा की हालत में आने का मैकेनिज़्म समझ लेते हैं। हम अपनी एनवायरनमेंट को अपने हवासे खमसा से परसीव करते हैं, यानी जानते हैं। जब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एक्शन होता है जो कि हमारे मेमोरी में पहले से मौजूद इल्म से मुतसादम होता है, यानी कि हमारे मेमोरी में पहले से कोई बिलीफ है, हमारी कोई वैल्यूज़ हैं, हमारे कोई एथिक्स हैं, जब उससे कोई मुख्तलिफ बात होती है तो हम गुस्से की हालत में आते हैं। और जब ये सिग्नल जो है हम अपने हवासे खमसा से लेके अपने ब्रेन सेल्स को भेजते हैं, जहाँ के पहले से जो इल्म मौजूद होता है, तो वो बताता है कि भाई ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ब्रेन सेल्स जो हैं वो अपने दिफा के लिए एक्शन लेते हैं, और जब एक्शन लेते हैं तो ये हमारा जो है ये गुस्से की हालत में आना होता है। और ये है एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी बाहर से जो है ना वो कोई हमें कोई ऐसी चीज़ या वाक़यात का सामना करना पड़ता है। ब्रेन सेल्स जो हैं दफा करने के लिए जो है ना वो ऑर्डर्स देते हैं बॉडी को, और नर्वस सिस्टम में जो है एक ऐसा केमिकल जो इंजेक्ट हो जाता है जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि हम समझे कि टॉप गियर में आ जाते हैं। हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, सांस भी ज़रा ज़ोर से चलना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और जब इंसान गुस्से की हालत में होता है तो जो हमारी मेंटल फैकल्टीज़ हैं, यानी कि थिंकिंग पावर जो है, जो एनालिटिकल एबिलिटी है, या जो रैशनल थिंकिंग है, या जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारी बैक बर्नर पे चली जाती हैं, और हम जो है वो फिज़िकल एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ फिज़िकल एक्शन मुमकिन नहीं या हालात ऐसे हैं तो वहाँ अपनी ज़ुबान से जो है एक्शन लेने के लिए या ऐसे अल्फाज कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, या दफा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस स्टेज में हमें जब मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि उसका मैकेनिज़्म क्या है, तो अक्सर जिस चीज़ के साथ लोग जो है ना वो मिक्स करते हैं इसको, वो है एंथुसियाज्म, जज्बा जो है। इसमें और एंगर में थोड़ा फ़र्क है, और उस फ़र्क को पहले हमें समझ लेना चाहिए। जब एंथुसियाज्म होता है उसमें भी हम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक्शन के लिए तैयार होती है।
لیکن انتھوزیازم میں اور اینگر میں فرق یہ ہے کہ اینگر میں ہماری جو میں نے جیسے بتایا ابھی ہماری جو مینٹل فیکلٹیز ہیں وہ بیک برنر پہ چلی جاتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے مینٹل فیکلٹیز میں ہمیں تقریباً جو ہے نا کنٹرول ہوتا ہے، بلکہ ہم اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے باڈی کو یا زبان کو تیار کر کے اپنا دفاع کرنے، ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنی مینٹل فیکلٹیز کو بھی ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کس حالت میں ایکشن لینا چاہیے اور کس حالت میں ایکشن نہیں لینا چاہیے، یہ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ مثلاً اگر عدالت میں کوئی وکیل جو ہے، اور اکثر ہمارے ہاں تو ہوتا رہتا ہے، جج صاحب کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس دے جاتا ہے جو کہ توہین آمیز ہیں، اور جج صاحب جو ہیں فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، تو ان کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انصاف نہیں کر پائیں گے، یعنی رولز اور جو قوانین ہے اس کے مطابق ان کو بروئے کار لا کے وہ انصاف نہیں کریں گے، اور غصے کی حالت میں کوئی ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں جو کہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہو۔ تو اس لیے کم از کم جج صاحب جو غصے کی حالت میں ہوں تو ان کو فیصلہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مثلاً یہ کہ آپ کا بیٹا وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تمہیں آگ کر رہا ہوں ورنہ تم میری پسند کی شادی کرو۔ بیگم نے ذرا روٹی جلا دی تو آپ نے کہا میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، یا بیگم صاحبہ جو ہیں اگر وہ اچھی پوزیشن میں ہیں اور ہسبینڈ سے کسی بات پہ چھوٹی سے بات پہ کوئی ناچاکی ہو گئی یا اختلاف رائے ہو گیا تو کہا جی میں آپ سے خلا لے رہی ہوں، ایک یہ صورتحال ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اگر اپنے سینئر نے آفس کے اندر جو ہے کچھ دیر رکنے کے لیے کہہ دیا یا آپ کی غلطی نہیں تھی تو اس نے ذرا اونچی آواز میں آپ کو ڈانٹ دیا تو آپ اس کے گلے پڑ گئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اگلے دن جو ہے آپ کو وہاں سے جاب سے آپ کے خلاف انکوائری شروع ہوئی اور جاب سے چھٹی ہو گئی۔ تو یہ چند مثالیں ہیں کہ اس میں جو ہے آپ کو غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو شخص جو ہیں ان کے سامنے بہت غصے سے لڑ رہے تھے اور لال پیلے ہو رہے تھے، تو انہوں نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے اور اگر میں ان کو بتاؤں تو ان کا غصہ جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو جب پوچھا لوگوں نے کہ جی یا رسول اللہ وہ کیا کلمہ ہے، تو آپ نے بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ یہ پڑھیں تو غصہ جو ہے آپ کا، تو یہ تو میں نے بھی تجربہ کیا اور بتایا بھی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ فردر اس پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو اس شخص نے سمجھا کہ یہ تو بس چھوٹی سی بات انہوں نے بتا دی ہے، تو اس نے سیکنڈ ٹائم پوچھا کہ مجھے کوئی اور نصیحت کریں۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو، حتیٰ کہ اس نے تیسری بار پوچھا تو آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس سے غصے کی اہمیت اور اس کا اثر باڈی پہ جو ہے اس سب پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایک ہی نصیحت کی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے اثرات باڈی پہ جو ہے وہ بہت منفی پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اچھے مسلمان کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، اور ایک اور جگہ پہ فرمایا
اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور بایولوجیکل جو ہم نے بات کی ہے، جس طرح کے باڈی پہ جو اثرات ہوتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے جسم پہ منفی اثرات ہوتے ہیں غصے کے۔ اور ایک بات ہے کہ یہ غصہ جو ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھا یا آپ نے اپنی حالت بدلی، یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوں تو آپ لیٹ جائیں یا اپنی پوزیشن بدلیں، یعنی کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اس سے جو اس وقت غصے کی شدت ہے، جس سے کہ بہت نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعد میں جب اس واقعہ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو وہ غصہ آپ کو آتا رہتا ہے، یعنی کہ آپ کو نقصان جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک سنگین بات ہے، اور جو بعد میں ہم سوچتے رہتے ہیں، یہ بھی واقعہ کی سنگینی پہ منحصر ہے کہ کسی نے آپ کی بے عزتی خاص طور پہ جب کوئی کر دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے کہ آپ کی ہتک ہو جائے، تو اس میں بعد میں بھی یہ بات آپ کو یاد آتی رہتی ہے اور آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ اور کچھ لوگ ویسے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو چند ایک باتیں بتاتا ہوں یا ٹیکنیکس بتاتا ہوں، اس پہ عمل کریں تو امید ہے کہ اس سے جن حضرات کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اپنے پہ قابو پانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی عادت ڈالیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے، کوئی انہیپی واقعہ بھی ہوا ہے، تو اس میں آپ اس کا ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی پازیٹو پہلو ضرور ہوتا ہے، تو مثبت پہلو جو ہے وہ تلاش کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہر ایک یہ نہ دیکھیں کہ جی یہ نیگیٹو جو نا اس کے بعد ہے، تو اس سے آپ کی جو ذہنی حالت ہے اور جو فوراً آپ کو غصہ آ جاتا ہے، اس میں فرق پڑے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ ورزش کے دوران اونچے سانس لیں۔ اونچے جب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن صرف پھیپھڑوں کو نہیں، آپ کے برین سیلز کو آکسیجن پہنچتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ کا برین سیلز ہیں، یہ ان کی جو غذا جو ہے، یہ ہے آکسیجن اور شوگر، یہ اس کو بہم پہنچاتے رہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ غصے میں آنے کی جو عادت ہے، اس سے جو نا کچھ تھوڑا سا آپ کو افاقہ ہوگا۔ پھر آپ یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ لیں، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو لوگ سبزیاں پھل وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں اور ذہنی طور پہ یہ سوچ کے سارا کچھ کرتے ہیں، اس سے بھی جو نا آپ کو ایک مثبت اثر پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ میڈیٹیٹ کریں۔ میڈیٹیٹ جو ہے وہ ہے فوکس کرنا کسی چیز کے اوپر جو ہے۔ فوکس اس طرح سے کرنا، آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میری پرسنالٹی جو ہے وہ پازیٹیو ہے اور میں منفی چیزوں کا اثر نہیں لیتا، اور اگر حالات ایسے ہوتے ہیں تو میں ان کو بہت جلد رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ تو یہ ایک پازیٹیو سوچ جب آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی مینٹل جو پاور ہے یہ بہتر ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، اور آپ غصے پہ بہت جلدی قابو پا سکیں گے۔ اور بعد میں جو سوچیں آتی رہتی ہیں، ان سے خاص طور پہ چھٹکارا پانا جانا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ اپنا ایموشنل سٹیبلٹی لیول جو ہے اس کو ہائی رکھنے کی کوشش کریں۔ اگین کہ ایک دم ایموشنل نہیں ہو جانا کسی چیز کے بارے میں، کیونکہ عقل مند آدمی، بڑے لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ ریسپونڈ کرتے ہیں۔ ریسپونڈ کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے کسی چیز کو کرنا یا کسی چیز کا جواب دینا۔
تو ریئیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کرنا. تو بغیر سوچے سمجھے جب کریں گے تو نقصان کے چانسز جو ہے نا وہ زیادہ ہیں. تو آپ جب اپنا ایموشنل سٹیبلٹی لیول جو ہے وہ ہائی رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ بہت جلد اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں محسوس کریں گے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو میں مشورہ دوں گا کہ نماز پڑھ کے دیکھیں. اور نماز میں یہ میڈیٹیشن ہی ہے. ہم یوگا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. میں نے تو اس کو جو ہے نا ٹرائی کیا کہ آپ سجدے میں جب جائیں تو سجدہ لمبا کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کا پوسچر بھی ایسا بنا ہوگا کہ آپ کے برین سیلز کو آکسیجن جا رہی ہوگی، جو فلو آف بلڈ ہے وہ اس طرف ہوگا اور فائدہ ہو رہا ہوگا آپ کو. آپ کے چہرہ جو ہے وہ خوبصورت، حشاش بشاش، آپ حسین ہو رہے ہوں گے. تو وہاں جا کے آپ سوچیں کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ کنسنٹریشن ہوگی آپ کی. جب کنسنٹریشن کی عادت پڑتی ہے تو وہ جو غصے والی کیفیت ہے یا غصے میں جلدی سے آنے والے جو برین سیلز ہیں ان کو عادت پڑتی ہے کہ وہ بھی آگے میسیج کہ بھی جلدی سے ایکشن کرو، اور فزیکلی آپ تیار کو کرتا ہے وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے جو نہ کرے گا. تو ٹرائی کریں. نماز میں جو ہے نا وہ بہت فائدے ہیں. ثواب تو ہے ہی ہے، اس میں تو ہونا ہی ہے، لیکن یہ بھی اس چیز میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک اور چیز آپ کہیں گے کہ میں کیسے ریلیٹ کر رہا ہوں. میں یہ ساری ایک طویل ریسرچ کے بعد جو ہے نا، میری 40 ایئر سے زیادہ کی ریسرچ ہے مختلف چیزوں پہ جو نا، اس میں ایک ٹاپک یہ بھی ہے. اور صدقہ خیرات آپ شروع کریں. اور ایک اور مزے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس، اور کوئی دوسرا شخص، کوئی ضرورت مند کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے اور وہی چیز مانگ لیتا ہے. آپ ہمت کر کے وہ چیز جو ہے وہ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، اللہ کے نام پہ دے دیں. مطلب جیسے آپ کو سر درد ہو رہا ہے اور پیناڈول آپ کھاتے ہیں اور آپ کو آرام نہیں آ جاتا، اس طریقے سے آپ کے غصے کو جو ہے وہ آرام آ جائے گا. آپ اس کو کر کے دیکھیں. ناظرین، جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو وہ ایک دم بعد میں یاد آتی رہتی ہیں باتیں. یہ جو بعد میں یاد آنے والی باتیں ہیں یہ انٹرنل سٹیمولی ہوتا ہے، اور برین سیلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو، یہ ہر ایک برین سیل جو ہے یہ اتنا بڑا کمپیوٹر ہے جس کے کوئی ہاتھ نہیں. 100 ملین جو ہے وہ انفارمیشن ایک برین سیل جو ہے نا پروسیس کر سکتا ہے. تو وہ جو واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا. تو جب یہ ساری پریکٹسز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جب آپ یہ کریں گے تو پھر برین سیلز کو عادت پڑ جائے گی کہ یار یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ عادت اپنائیں کہ جو انہیپی واقعات ہوئے ہیں آپ زندگی کے اندر جو ہے نا ان کا زیادہ ذکر نہ کریں. کسی وقت ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بات بتانی پڑتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ اسی انہیپی واقعہ کا ذکر کرتے ہیں. جب آپ انہیپی واقعات جو ہوئے ہیں زندگی میں سال پہلے، 2 سال، 10 سال پہلے آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو شارٹ ٹرم میموری میں لاتے ہیں، اور پھر آپ کی باڈی پہ اسی طرح اثرات ہوتے ہیں جیسے کہ پہلی دفعہ ہوئے تھے. تو وہ جو لوگ جن کی یہ عادت جن کو پڑ جاتی ہے کہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے زندگی کے انہیپی واقعات جو ہیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو مسلسل نقصان پہنچتا رہتا ہے، جو کہ بلڈ پریشر، شوگر اور ان چیزوں کا پھر سبب بنتا ہے. تو یہ عادت اپنائیں کہ زندگی کے اندر انہیپی واقعات جو ہوئے ہیں ان کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا. اور پھر ایک اور یہ آخری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ
ایتھکس ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، یعنی کہ اخلاق اور اقدار جو یہ معاشرے کے اندر ہیں، ان کے خلاف جو ہیں جا کے اپنی زندگی مت گزاریں اور کوئی بھی خلاف قانون کام نہ کریں۔ یہ جو اقدار ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ بھی معاشرے کے قوانین ہیں، اصول ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے خلاف جا کے آپ کام نہ کریں، آپ ایسا زبردست سکون محسوس کریں گے جس کی کوئی حد نہیں، اور اس طریقے سے آپ اپنے غصے پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اور $100 ملین لاسٹ سجیشن، دعا کیا کریں، اللہ سنتا ہے، اور یقین کریں کہ اس طرح ریسپونڈ کرتا ہے کہ جیسے بالکل آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا شخص جو ہے آپ کی بات سن کے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ دعا ضرور کیا کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کو صحت دے۔